बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। मैं पिछले 3-4 दिन से बिलखुसूस इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि सुहेल आफरीदी साहब जो कि चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी हिकमत अमली क्या है। वो टेम्परेचर को जिस सतह पर लेकर जा रहे हैं वहाँ से आगे क्या होगा, या वो क्या हासिल करना चाह रहे हैं अमली तौर पर। ऑब्वियसली ज़ाहिर है, ये तो हमें पता है ना, वो चाहते हैं इमरान खान की रिहाई हो, उससे पहले वो चाहते हैं इमरान खान से मुलाकात हो जाए, वो चाहते हैं दहशतगर्दी का खात्मा हो, वो चाहते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशंस बंद किए जाएं। ये सब तो हमें मालूम है, लेकिन उसके लिए वो टेम्परेचर को जिस सतह पर ले जा रहे हैं उससे अमली तौर पर वो क्या हासिल करना चाहते हैं, या उन्हें क्या लगता है कि अगर वो टेम्परेचर को एक ख़ास सतह पर ले जाएंगे तो उसके नतीजे में उनको ये अचीवमेंट्स हो जाएंगी। वो क्या सोच रहे हैं, उनके जहन में क्या है, और जिस नौयत की वो बातें कर रहे हैं, अगरचे ऐसा लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के जज्बात की तर्जुमानी वो कर रहे हैं, या लोग इसी किस्म की बातें सोचते हैं, या लोगों के जहनों में यही ख्यालात हैं। एक आम आदमी जो सोच रहा है, सुहेल आफरीदी साहब वही बात करके उसको दोहरा कर ये बता रहे हैं कि मैं भी वही सोचता हूँ जो मेरे लोग सोच रहे हैं। यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो परसेप्शन, जिसको हम परसेप्शन कहते हैं कि परसेप्शन है, उसको वो लोग जब बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं परसेप्शन है, लेकिन जब वही बात चीफ मिनिस्टर जलसे में दोहरा देते हैं तो ऐसा लगता है कि परसेप्शन नहीं है, अब तो ये उनके सूबे की पॉलिसी है। वो तो क्योंकि वो एक जिम्मेदार पोजीशन पर हैं। पहले तो पिछले 3-4 दिन में जो उन्होंने बातें की हैं उसमें से चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ, और फिर हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि उनके जहन में क्या चल रहा है, सुहेल आफरीदी साहब के जहन में क्या चल रहा है। और ये बातें जब वो कर रहे हैं, और बाज़ औक़ात वो ऐसे अल्फाज इस्टेब्लिशमेंट के लिए, मुक़्तदरा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि यकीन नहीं आता कि चीफ मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं। अब अगर वो कर रहे हैं तो ज़ाहिर है ये तो नहीं है कि वो सोच समझ के नहीं कर रहे होंगे। उनके एडवाइज़र्स हैं, उनके साथी हैं, उनके वज़ीर हैं, उनको पार्टी की लीडरशिप के साथ भी वो कनेक्टेड हैं, पार्टी की लीडरशिप भी उन्हें कुछ चीज़ें समझाती होगी। इसके बावजूद वो जो बातें कर रहे हैं, मसलन उनकी पार्टी के चेयरमैन ने कभी नहीं की, उनकी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने शायद इस तरह की बातें नहीं की, एक रख रखाव के साथ बात की है, उनके सूबाई सदर ने भी शायद उतनी सख्त बातें नहीं की जितनी वो कर रहे हैं। तो मेरा सवाल यही है कि इससे वो सियासी तौर पर क्या टारगेट्स अचीव कर पाएंगे, ये मेरा सवाल है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें नहीं करना चाहिए, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि हाँ उन्हें ज़रूर करना चाहिए। मैं सिर्फ एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपने फैसला करना है, व्यूअर्स ने फैसला करना है कि वो ठीक कह रहे हैं। उन्हें अपनी पेस को, टेम्परेचर को इसी सतह पर रखना चाहिए, या उन्हें चीफ मिनिस्टर के तौर पर रहते हुए अपने ख़यालात का इजहार मोहतात अंदाज में करना चाहिए। या आप अपनी राय का इजहार करेंगे, और इस पर कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप ज़रूर उस पर अपनी राय का इजहार करें। मैं ये आपके लिए ओपन छोड़ता हूँ। देखिए वो क्या कहते हैं, चंद चीज़ें में उनके कुछ कम सख्त है, कुछ बहुत ज़्यादा सख्त है। मसलन एक तो उन्होंने कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन का नासूर हम पर 15-20 साल से मुसल्लत है। मिलिट्री ऑपरेशंस का नासूर हम पर मुसल्लत है, यानी आज भी वो उसी नुक्ते पर खड़े हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। हालांकि हमने इस्लामाबाद में कुछ वज़रा को और उनके हामियों को ये कहते सुना है कि कोलैटरल डैमेज की भी परवाह ना करें, और ये ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में जो हमला हुआ था उसके बाद हमने सुना कि मिलिट्री के हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इनको रौंद के रख दें, और इसके लिए अगर कोलैटरल डैमेज भी होता है तो उसकी परवाह ना करें। लेकिन इसके बावजूद भी वो मानते हैं कि ये एक नासूर है मिलिट्री ऑपरेशन जो हम पर मुसल्लत है। फिर वो कहते हैं कि बंद कमरों के फैसले जो हम पर मुसल्लत हुए थे, इसकी जद में 20 साल से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम आ रहे हैं। अब ये बातें करके वो अवाम को बता रहे हैं, या उनके एहसासात की तर्जुमानी कर रहे हैं, और वो उन्हें कह रहे हैं कि मुझे एहसास है बतौर चीफ मिनिस्टर इस बात का कि तुम बंद कमरों में जो फैसले होते हैं, ज़ाहिर है किसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं हम जानते हैं। तो वो कहते हैं कि जी जो बंद कमरों में फैसले होते हैं, ये आप इसकी जद में 20 साल से आ रहे हैं। यानी वो इस बात से इत्तफाक कर रहे हैं कि जो अवाम का क्या शिकवा है वो भी यही समझते हैं। वो कहते हैं जितनी भी पॉलिसीज़ बनेंगी और कानून बनेंगे वो अवाम के हक़ में होंगे, और किसी को इस्तिस्ना देने के लिए नहीं होंगे, ये उन्होंने कहा। अब उनका इशारा किसकी तरफ है? 2 शख्सियात हैं जिनको इस्तिस्ना मिला है, दोनों की तरफ हो सकता है। फिर वो कहते हैं कि हम अब यहाँ से जो मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ, इसमें ज़्यादातर बातें जो उन्होंने तेमरगरा वाले दीर वाले जलसे में की हैं वो है, और वो बहुत सख्त है, और फिर कुछ बातें उन्होंने ISF के इवेंट में की हैं। वो कहते हैं हम खैबर पख्तूनख्वा की ज़मीन पर सिर्फ अमन चाहते हैं। हमने जरगा किया, जैसे ही जरगा ख़त्म हुआ लेकिन पाकिस्तान पर
وہ کہتے ہیں کہ جب جرگہ یہ ختم ہوا تو پاکستان پر قابض ان ظالموں کے نے ہمارے مہمانوں کو اغوا کر لیا۔ پی ٹی ایم کے کچھ لوگ جب جرگے سے واپس جا رہے تھے تو انہیں اٹھا لیا گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان ظالموں نے، اور صرف ظالموں نے نہیں، پاکستان پر قابض ان ظالموں نے ہمارے مہمانوں کو اغوا کر لیا جو اب تک لاپتہ ہیں۔ میرے پختونوں، یاد رکھنا ہر مکتبہ فکر کے لوگ امن چاہتے ہیں، خیبر پختونخوا میں خود ساختہ دہشت گردی سے تنگ ہیں۔ اب یہ جو میں بات شروع میں کر رہا تھا نا کہ عام ایک پرسیپشن یہ ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دہشت گردی تو خود کرائی جا رہی ہے منرلز کے لیے یا اپنی پریزنس رکھنے کے لیے، واٹ ایور۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ایک پرسیپشن ہے جو کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں میں پایا جاتا ہے، لیکن اگر عوام اگر یہ بات کر رہے ہیں تو عوام کا پرسیپشن ہے، لیکن اگر چیف منسٹر یہ بات کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو سچ مانتا ہے یا صحیح مانتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں خود ساختہ دہشت گردی سے عوام تنگ ہے، یعنی یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اسے وہ خود ساختہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خود پیدا کی ہے، یہ چیف منسٹر یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ بند کمروں کے فیصلے جو ہم پر مسلط ہوئے ہیں ان سے عوام تنگ ہیں۔ وہ مائنڈ سیٹ جو 75 سال سے پختونوں کا خون چوس رہا ہے، وہ مائنڈ سیٹ جو کبھی نہیں چاہتا کہ خیبر پختونخوا میں امن آئے، انہوں نے ہمارے مہمانوں کو اٹھا کر ثابت کر دیا ہے کہ یہ دہشت گردی خود ساختہ ہے۔ اب یہاں پر پھر وہ سخت بات کہ ہمارے مہمانوں کو انہوں نے اٹھایا اور ثابت کیا کہ دہشت گردی خود ساختہ ہے، خود کریٹ کی گئی ہے یہ دہشت گردی۔ یہاں یہ امن ان کی مرضی سے نہیں ہو رہا، یعنی یہاں یہ جو امن نہیں ہو رہا ہے اس میں ان کی مرضی شامل ہے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ دہشت گردی موجود رہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر بدامنی ہو یا بدامنی ان کے مفاد میں ہے۔ یہ باتیں چیف منسٹر کر رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں ہماری پختون روایات ہیں کہ ہاں، اس سے پہلے انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے کہ یہ نہیں چاہتے کہ یہاں سب لوگ اتحاد سے رہیں، اس لیے انہوں نے بے غیرتی کی لوگوں کو اٹھایا۔ یہاں پر جو لوگوں کو اٹھایا گیا انہوں نے بے غیرتی کی ہے۔ ہماری پختون روایات ہیں کہ جرگے میں آتے ہوئے یا جاتے ہوئے دشمن کو بھی نہیں اٹھایا جاتا، لیکن انہوں نے ہماری پختون روایات کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ اچھا، اب یہ بات تو صحیح ہے کہ جرگے میں آتے ہوئے لوگوں کو نہیں اٹھانا چاہیے تھا یا جرگے سے جاتے ہوئے لوگوں کو نہیں اٹھانا چاہیے تھا، پختون روایات ہیں۔ اب دیکھیے یہی بات ہوتی ہے کہ پچھلے دنوں بھی یہ بات کی گئی تھی کہ جو لوگ یہاں پر ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، افسران ہیں، وہ خیبر پختونخوا کے نہیں ہیں اور اس لیے یہاں کی روایات سے واقف بھی نہیں ہیں۔ جو پختون روایات سے واقف ہوگا شاید وہ جرگے سے جاتے ہوئے کسی کو نہ اٹھائے، اگر کسی کو اٹھانا مقصود بھی ہوگا، اول تو ماورائے قانون ماورائے عدالت اٹھایا ہی نہیں جانا چاہیے، لیکن کم از کم وہ جرگے سے جاتے ہوئے کسی کو نہیں اٹھائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری پختون روایات کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ اب پختون روایات پختونوں کو بڑی عزیز ہیں۔ اب آپ جب جلسے میں یہ بات کریں گے تو ظاہر ہے آپ سب لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں کہ دیکھو ہمیں بڑی عزیز ہیں کہ ہماری پشتون روایات ہیں اور ہماری پشتون روایات پر حملہ ہو گیا ہے۔ تو لوگوں کے اندر ایک غصہ پیدا ہوگا، اشتعال پیدا ہوگا، لوگوں کے اندر ایک بدلے کی ایک آگ پیدا ہوگی۔ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کی تقریروں سے لوگوں کے اندر جوش بھر رہا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب سے میرا نام اناؤنس ہوا ہے یہ مجھ سے ڈرے ہوئے ہیں، ان کے پیر کانپ رہے ہیں، اس لیے یہ مجھ پر گھٹیا الزامات لگاتے ہیں۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ نہ میرا کپتان تمہارے سامنے جھکا ہے، نہ اس کا سپاہی تمہارے سامنے جھکے گا۔ اچھا، اب یہ مقتدرہ کو مخاطب کرتے ہوئے سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں کہ نہ میرا کپتان تمہارے سامنے جھکا، یعنی وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، اور میں بھی نہیں جھکوں گا، یعنی نہ رابطہ کروں گا، نہ بات کروں گا، نہ کمپرومائز ہو جاؤں گا، نہ ملاقات کے لیے جاؤں گا، نہ انگیج ہو جاؤں گا، یعنی وہ سارے الفاظ جو ہم پچھلے چیف منسٹر کے لیے لوگ استعمال کرتے رہے ہیں، اس طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو جھکنے والا نہیں ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے درمیان نفرت کے بیج بو رہا ہے وہ ہمارا مشترکہ دشمن ہے۔ پختون کبھی جھکتا نہیں ہے، پختون اپنے حق کے لیے لڑتا ہے، مرتا ہے لیکن سر نہیں جھکاتا، مر جاتا ہے پختون لیکن سر نہیں جھکاتا۔ پھر وہ کہتے ہیں 9 مئی کو سب سے زیادہ گرفتاریاں ہوئیں دیر میں ہوئی، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یعنی 9 مئی پر جیسے عمران خان کا موقف ہے، اسٹیبلشمنٹ کا موقف ہے کہ عمران خان کو معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے 9 مئی کیا، عمران خان اسے مانتے نہیں ہیں، اور وہی بات جو ہے وہ سہیل آفریدی کر رہے ہیں، اور الٹا 9 مئی میں جن لوگوں کی گرفتاریاں ہوئیں ان کو سلام پیش کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں ڈریں، ہم اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے، سن لو طاقتور لوگوں،
سن لو طاقتور لوگوں، آپ کی گولیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے۔ اب یہاں ان کی باتوں سے یہ تاثر ملتا ہے کہ انہوں نے یعنی اسٹیبلشمنٹ کو اور خیبر پختونخوا کے عوام کو ایک دوسرے کا حریف بنا کر پیش کر دیا ہے کہ دونوں حریف ہیں ایک دوسرے کے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی گولیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے۔ 9 مئی کا اور 26 نومبر کا حوالہ دے رہے ہیں۔ ایک مائنڈ سیٹ جو خیبر پختونخوا کو حقیر سمجھتا ہے، یہاں کبھی گولے برساتے ہیں، کبھی مارٹر مارتے ہیں، ہمارے گھروں سے 21 لوگوں کے جنازے اٹھتے ہیں۔ 9 مئی کو بھی ہم پر گولی چلائی گئی، 26 نومبر کو بھی ہم پر گولی چلائی گئی۔ یہ کہتے ہیں اتنے دہشت گرد مارے گئے، اتنے دہشت گرد مارے گئے، لیکن اس میں سے ایک بھی دہشت گرد نہیں ہوتا۔ یعنی جو لوگ مارے جاتے ہیں ان میں سے کوئی دہشت گرد نہیں ہوتا، عام لوگ مارے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے دہشت گرد مار دی۔ یہ کرائم ہے، آپ بدماشی کر رہے ہو۔ یہ چیف منسٹر نے سٹیج پر کھڑے ہو کر تقریر میں کہا ہے یہ کرائم ہے، آپ بدماشی کر رہے ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تم انٹینشنلی میرے لوگوں کو مار رہے ہو، یعنی غلطی سے نہیں ہو رہا، جان بوجھ کر میرے لوگوں کو مار رہے ہو کیونکہ تم بدامنی قائم کرنا چاہتے ہو، بدامنی تمہارے مفاد میں ہے، تم دہشت گردی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو۔ یہ باتیں سہیل آفریدی کر رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بدن کے آخری خون کے آخری قطرے تک لڑوں گا۔ لوگوں سے انہوں نے کہا کہ میں اگر زندہ رہا تو میں آپ کا سر کبھی جھکنے نہیں دوں گا، اور اگر میں نہ رہا تو آپ وعدہ کریں کہ آپ ان لوگوں کے سامنے کبھی نہیں جھکو گے۔ یعنی ان باتوں سے تو لگتا ہے کہ شاید انہیں اندازہ ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں مار دیا جا سکتا ہے یا وہ زندہ نہیں رہیں گے۔ یہ اس طرح کی باتوں کا وہ اظہار کر رہے ہیں، اور نجی محفلوں میں بھی انہوں نے جو صحافیوں کے ساتھ پچھلے چند دن میں ملاقات ہوئی ہیں، کم و بیش ایسی باتیں ان کے ساتھ بھی کی ہیں۔ پھر انہوں نے جو اشعار پڑھے وہ بھی خطرناک تھے۔ انہوں نے کہا کہ اونچے اونچے ناموں کی تختیاں گرا دینا، ظلم کرنے والوں کی وردیاں جلا دینا، در بدر بھٹکنا کیا دفتروں کے چنگل میں، بیلچیاں اٹھا دینا، ڈگریاں جلا دینا۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے اور ہم جو ہے وہ در بدر دفتروں کے چکر نہیں کاٹیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ موت سے جو ڈر جاؤ، زندگی نہیں ملتی، جنگ جیتنی ہو تو کشتیاں جلا دینا۔ اور پھر انہوں نے نوجوانوں سے وعدہ لیا کہ تمہیں جب کال دی جائے گی تو تم نے نکلنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مراد سعید نے ہم سب کی گرومنگ کی ہے، مراد آج ہوتا تو دیکھتا کہ آئی ایس ایف پورے پاکستان کی طاقت بن چکی ہے۔ یہ آئی ایس ایف کے ایونٹ میں انہوں نے یہ اشعار بھی پڑھے اور یہ باتیں بھی کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں عمران خان سے ملنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں نے تمام لیگل راستے اختیار کیے، تمام قانونی چارہ جوئی کی، عدالتوں کے پاس گیا، خطوط لکھے، کیس کیا، توہین عدالت کیا، لیکن مجھے انصاف نہیں ملا، میرے عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ پاکستان میں عدالتیں مفلوج ہو چکی ہیں، جمہوریت ختم ہو چکی ہے، تو میرے نوجوانوں بتاؤ کہ ہمارے پاس کون سا راستہ بچا ہے۔ تو نوجوانوں نے کافی دیر تک پھر نعرے لگائے ڈی چوک ٹی چوک ٹی چوک، یعنی ہمارے پاس اب تو ڈی چوک جانے کا ہی راستہ بچا ہے، یہ لوگ جو نوجوانوں نے کہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان نے یہ تو کہا کہ میں ان کا اوپننگ بیٹسمین ہوں، مگر یہ نہیں بتایا نوجوانوں کہ میں ان کے ٹیسٹ کرکٹ کا اوپننگ بیٹسمین ہوں یا T20 کا ہوں یا ون ڈے کا ہوں۔ تو اب آپ لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے، نوجوانوں سے کہا کہ میں کون سی کرکٹ کا اوپننگ بیٹسمین ہوں۔ تو لوگوں نے جواب دیا، نہ انہوں نے کہا کہ ون ڈے کا، نہ انہوں نے کہا T20، نہ انہوں نے کہا ٹیسٹ، لوگوں نے جواب دیا سپر سکسز، سپر سکس، سپر سکس، سپر سکس کے نعرے لگے کہ یہ نہیں سپر سکس ہوتا ہے 6 اوورز کا میچ میں آپ نے بس اٹھا کے باؤنڈری سے گیند باہر پھینکنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سپر سکس کا میں جو ہے وہ سپر سکس کے تو آپ اوپننگ بیٹسمین ہو، یعنی وہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ کام کو کی پیس کو تیز کیا جائے اگر احتجاج کرنا تو۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنے لیڈر کے نقش قدم پر چل رہا ہوں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ مجھے کوئی ڈرا پا رہا ہے نہ کوئی جھکا پا رہا ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کسی کا باپ بھی مجھے جھکا نہیں سکتا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے آئی ایس ایف کے نوجوانوں تیار رہنا، جب بھی عمران خان نے کال دی کی کال آئی میں آپ کو لیڈ کروں گا، ہم نہ 9 مئی بھولے ہیں نہ کسی کو بھولنے دیں گے۔ اب یہ باتیں کر رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب جو کہ چیف منسٹر ہیں ایک صوبے کے، اور وہ ساری باتیں جو لوگ نجی محفلوں میں بیٹھ کے کرتے ہیں یا ایک پرسیپشن کے طور پر لوگوں کے ذہنوں میں، وہ ساری باتیں وہ جلسے میں کر رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو یوں مخاطب کر رہے ہیں جیسے وہ ان کی حریف ہو اور ان پر ان کی محرومیوں کی وجہ ہو، یعنی یہ باتیں وہ اس طرح سے کر رہے ہیں۔ اب اس سے ظاہر ہے ایک بات تو طے ہے نا کہ ٹیمپریچر اوپر جا رہا ہے، یہ بات تو طے ہے نا کہ یہ باتیں اسٹیبلشمنٹ کو قطعاً پسند نہیں آ رہی ہوں گی بلکہ بڑی ناگوار گزر رہی ہوں گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کا سہیل آفریدی کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے۔ جیسے رابطے بعض اوقات براہ راست ہوتے ہیں اور بعض اوقات رابطے جو ہیں وہ کسی کے ذریعے ہوتے ہیں،
لیکن سہیل آفریدی کے ساتھ نہ کسی کے ذریعے رابطے ہیں. اگر کوئی ملنے کے لیے پیغام لے کر آتا ہے سہیل آفریدی اس سے ملتے نہیں ہیں یا ان کی بات نہیں مانتے. ملاقات کرنے کا پیغام دیا جاتا ہے وہ ملاقات نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں پہلے میری عمران خان سے ملاقات کراؤ، وہ بھی اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں. اب ٹیمپریچر وہ روزانہ بڑھا رہے ہیں، روزانہ وعدے لے رہے ہیں کہ کال آئے گی تو جانا ہے، نکلنا ہے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بیٹھیں گے، جہاں پہ بھی جائیں گے وہاں بیٹھیں گے اور گولی کی پرواہ نہیں کریں گے، اور گولی چلی تو اٹھ کے نہیں آئیں گے. یہ بھی وہ باتیں کر رہے ہیں. تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں پھر دہراؤں گا کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ بہترین کر رہے ہیں. میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس وقت کہ میں اس کا انالیسس کروں کہ وہ بالکل زبردست کر رہے ہیں، اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ بالکل غلط کر رہے ہیں. وہ بہرحال اپنے لوگوں کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ وہی ہیں جو سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے نتیجے میں کیا وہ عوام کے لیے کوئی ایسا فائدہ دلا پا رہے ہیں؟ مثلا عوام کا فائدہ تو اسی میں ہے نا. سب سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان باہر آئے، اس کی جو ہے وہ عمران خان کے باہر آنے سے ان کی حکومت بنے، عمران خان وزیر اعظم ہو. ان کے چاہنے والے یہی سب کچھ دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سہیل آفریدی گورننس کی بات بھی کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر حال میں گورننس کو بہتر کرنا ہے، اور جلسوں میں وہ یہ باتیں بھی کر رہے ہیں. 3000 ارب روپے کا اپنا جو شیئر ہے خیبر پختونخوا کا وفاق سے، وہ بھی بھاگ رہے ہیں. لیکن ان کی یہ ساری گفتگو کس نتیجے پر منتج ہوگی یہ کہنا میرے لیے قبل از وقت ہے، اور میرے لیے بڑا دلچسپی کا باعث ہوگا یہ دیکھنا کہ وہ اس ٹیمپریچر کو اوپر آخری پارے تک چھو کر کیا کریں گے. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو وہ پھر جب تھرمامیٹر میں پارا اوپر چڑھتے پھر یا تو وہ اس کو شیشہ توڑ کے اور پھاڑ کے وہ باہر نکل جائے، ابل پڑے، یا وہ نیچے آ جائے. تو کیا ٹیمپریچر کو نیچے لانے کے لیے بڑھایا جا رہا ہے؟ تو اس کا تو کوئی مجھے یہ حکمت عملی دکھائی نہیں دیتی. کیا وہ شیشہ توڑ کے پارا باہر نکل جائے گا یا پیمانہ چھلک جائے گا؟ اس کی کوئی فی الحال صورت دکھائی نہیں دیتی کہ اس طرح کی کوئی کال دینے کی پوزیشن میں پی ٹی آئی مجھے ابھی نظر نہیں آ رہی. عمران خان نے بھی ابھی تک کال نہیں دی. تو لوگوں کے جذبات کو وہ آس امید کو بڑھا تو رہے ہیں، لیکن کیا ان کے ذہن میں کوئی ایسی حکمت عملی ہے جو میچ کر جائے اس ٹیمپریچر کے ساتھ وہ جو بڑھا رہے ہیں؟ یعنی جس سطح پر چیزوں کو وہ لے جا رہے ہیں اس سطح کی حکمت عملی بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ میرا بنیادی سوال کہ اگر تو آپ کے پاس ایسی اسٹریٹجی ہے کہ جہاں پر آپ اس ٹیمپریچر کو لے جا کر چیزوں کو ریلیٹ کر سکتے ہیں تو پھر الگ بات ہے. اگر نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ یہ میں سوال کے طور پر چھوڑے جا رہا ہوں، اور آپ کے سامنے کومنٹ سیکشن کھلا ہوا ہے. آپ اس پر جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور بتائیے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف بڑھ رہا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.